निगरानी हो। और जो जानवर खुद से मर रहा है वो तो अल्लाह के हुक्म से मर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जानवर ऐसा है जिसे तुम ज़िबा कर रहे हो, एक जानवर ऐसा है जिसको अल्लाह ने ज़िबा किया है। तो जिस जानवर को अल्लाह ने ज़िबा किया है उसको खाते नहीं हो, जिसको अपने हाथ से ज़िबा करते हो उसको खाते हो। इसमें कोई लजीम है, इस बात में कोई कम है। वो ये कहने चाह रहे हैं कि मुसलमान मुर्गा जानवरों के खाने को तो हराम कह रहे हैं, लेकिन जब ज़िबा करते हैं तो जानवर फिर भी मर जाता है, तो फिर खाने का कहते हैं कि इसको खा लो, क्योंकि उसने अपने हाथ से ज़िबा किया, इसलिए जानवर का वैल्यू ज़्यादा है। और जिसको अल्लाह के हुक्म से मौत आ गई है नॉर्मली, उसका वैल्यू कुछ भी नहीं। बात तो बड़ी पॉइंट की है, कुफारों के दरमियान ही फैलाई गई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि देखिए ये सब बकवास बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। जो जानवर खुद से मर गया वो अल्लाह ने हराम किया है, और जिन जानवरों को अल्लाह के नाम से ज़बह किया जाए इसको अल्लाह ने हलाल किया है। ये कोई बात ही नहीं है कि जो खुद से मर गया वो अल्लाह के हुक्म से मरा इसलिए उसकी अहमियत ज़्यादा है, जिसको तुमने ज़बह किया है उसके मौत के जिम्मेदार तुम हो इसलिए उसकी अहमियत कम है। इस तरह के बातिल प्रोपेगेंडे हैं, ये सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने कहा। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, जिन जानवरों पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है इनको हरगिज़ मत खाइए। इन्नहु लफिस्कुन, क्योंकि ऐसे जानवरों को खाना फिस्क है, गुनाह। अल्लाह के नाम से जानवर ज़बह होना चाहिए, और ज़बह करने वाला कौन होना चाहिए? अल्लाह पर ईमान रखने वाला इंसान होना चाहिए, मोमिन होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी होटलों में खाने की आदत है, ट्रेनों में, फ्लाइट में, अक्सर बहुत सारे लोग सफ़र में खाते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि ऐसे जगहों पर भी जाकर के गोश्त नॉनवेज खाते हैं, है ना, नहीं खाते हैं। अब सवाल ये है कि एक इंसान अगर किसी ऐसे होटल में जो भले 7 स्टार हो या 10 या 20 स्टार भी क्यों ना हो जाए, है ना, इतना हाई फाई होटल ही क्यों ना हो जाए, अगर उस होटल के मालिकान जिम्मेदारान गैर मुस्लिम हैं तो हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि यहाँ सिर्फ हो सकता है कि हलाल भी आता हो, इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हलाल ही होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन गारंटी लेगा? नहीं जी, हमारे यहाँ होटल में हलाल का सर्टिफिकेट चिपका हुआ रहता है ना। सवाल यह है कि जिस मस्जिद से या जिस मदरसे से या जिस मौलवी से या जिस भी इंस्टीट्यूशन से ये हलाल की सर्टिफिकेट लाके चिपकाते हैं, क्या वो उस जानवर को ज़बह करते हो तो वहाँ खड़े होकर देखते रहते हैं कि हाँ जानवर ज़बह हो रहा है, हलाल की सर्टिफिकेट दो? ऐसा तो नहीं होता। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि हलाल के सर्टिफिकेट 500-500 रुपये में मिलते हैं। फिर आदमी कहेगा नहीं जी हम लोग तो फला जगह देखे हैं, यहाँ देखे हैं, ऐसा देखे वैसा देखे। आप दुनिया में जो भी देखें उनसे पूछ लिए गैर मुस्लिम से, आप गोश्त कहाँ से लाते हैं? पहले हम लोग मुस्लिम दुकान से लाते हैं, न्यू मार्केट से। अच्छा, इतना यकीन उसके ऊपर? यही वो काफिर है, वो गैर मुस्लिम है, वो बेचने के लिए झूठ बोल नहीं सकता है, मुसलमान बोल देता है तो वो कौन सी बड़ी बात है? अब उसके ऊपर इतना भरोसा करके उसके यहाँ से सामान ले रहे हैं, आप कहेंगे नहीं मुझे यकीन है हलाल हो। हम लोग आमतौर पर जो है वही से लाते हैं। मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा शुबहात का मुर्तकिब हूँ। मतलब ये है कि मैं यकीन निकल में डाउट बहुत होता है तो भाई ये आदमी यहाँ से लेकर गया है वाकई वो सच बोल रहा है। ठीक है, हमने अंडा खा लिया, अंडा को ज़बह करने की चीज़ नहीं है, आपने मछली खा ली, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप चिकन खाने लग जाएँ, मटन खाने लग जाएँ किसी ऐसे इंसान की दुकान से जो इंसान गैर मुस्लिम हो। अभी मैंने कुछ दिन पहले ये चीज़ भी महसूस किया कि बाज़ गैर मुस्लिम दुकानों में मुसलमानों को धोखा देने के लिए आयतल कुर्सी वगैरह चिपका लेते हैं, अगर लोगों को लगे कि मुसलमान की दुकान है।
اراکین مسلمان، اس کو پتہ ہے کہ گوشت خور انسان اس دنیا میں مسلمان کے علاوہ بہت کم ہے. اگر گوشت بیچنا ہے تو مسلمان کسٹمر چاہیے. میں یقین سے تو نہیں کہتا کہ وہ حرام ہی ہوگا، لیکن مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ حلال ہی ہوگا. مشکوک تو بہرحال ہے، ہر حالت میں مشکوک. آپ کوئی ایسی چیز ایسی جگہوں پر کھا سکتے ہیں جن چیزوں کے لیے ذبح کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے نا. آدمی کوئی ایسی چیز کھا لے جسے آپ دیکھیں گے مسلموں کی اکثر مٹھائیوں کی دکاندار مسلم ہوتے ہیں، آپ وہاں سے مٹھائی لے لے رہے ہیں، رسگلہ لے لے رہے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، آپ کھائیں. لیکن کسی غیر مسلم کی دکان میں جا کر آپ نان ویج کھا رہے ہیں، ایسی نان ویج کا مطلب مچھلی انڈا چھوڑ کر کے ہے نا، ویسی چیز کھا رہے ہیں تو یقیناً شک کے دائرے میں تو ہے، شک کے دائرے میں تو ہے. کئی دفعہ تو بہت ساری جگہوں پر مسلمان جس پر یقین کرنا ہمارا ایک فریضہ ہے، کہ ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو حلال ہی بیچ رہا ہوگا ہے نا، ان کے یہاں پر کبھی کبھی ایسی چیزیں بیچتی پکڑی جاتی ہے جو چیزیں حلال نہیں ہوتی ہیں. مرغی کی دکانیں مرے مرغی کا کچھ بیچ دیتے ہیں، ایسا بھی کئی دفعہ پکڑایا ہے. جب ان کے یہاں یہ حال ہے تب کیا سوچتے ہیں غیر مسلموں کا مکمل یقین اور سچائی ہوگی. ہم جو بنگلور میں تھے تو وہاں ایک بہت بڑا گوشت کا کاروباری آیا کہ ہم کو وہاں کے دارالفتہ کے لیٹر ہیڈ میں حلال سرٹیفکیٹ چاہیے. ہم نے کہا کہ تم ہمارے سامنے روز گرو ذبح کرو گے کیا؟ روز جب بھی گائے ذبح کرو گے ہم کو کھڑا رکھو گے؟ نہیں. تو بولے پھر ہم کہے گواہی دیں گے تم حلال بیچ رہے ہو؟ تمہارے اوپر تمہارے ایمان پر کسی کو یقین ہوگا تو وہ چلے جائے گا، نہیں یقین ہوگا نہیں لے جائے گا. ہم کیوں زبردستی وہاں گواہ بن کر کے کھڑے ہو جائیں جو چیز ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم کیسے اس کی گواہی دیں؟ میں نے تو نہیں دیکھا نا کہ تم جانور ذبح کر رہے ہو، زندہ ذبح کر رہے ہو، مردہ ذبح کر رہے ہو. میں نے تو نہیں دیکھا ہے کہ تم بسم اللہ پڑھ بھی رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو. ہم کیسے کہتے ہیں؟ صبح گٹکا کھاتے ہوئے جانور ذبح کر دیتے ہو، بسم اللہ منہ سے نکلتا بھی ہے کہ نہیں نکلتا، ہم کو کیا پتا؟ بھائی تم مسلمان ہو، خریدنے والے کو تم پر بھروسہ ہے لے جائے گا، نہیں بھروسہ ہے نہیں لے جائے گا. ہم کیوں گواہی دینے کے لیے وہاں کھڑے؟ پھر ٹھیک ہے دوسری جگہ سے اس نے لیا 1500 روپئے سے لیا، لیکن لیا اور ملتا ہے. اسی لیے ہر جگہ جو حلال سرٹیفکیٹ چپکا ہوا رہتا ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی کتنا اتھینٹک ہوتا ہے اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج کمپیوٹر کا دور ہے، بیٹھ کر کے کسی کا جب جعلی سرٹیفکیٹ تیار کر لیا جائے گا، جعلی سگنیچر اسکین کر لیا جائے گا، سرٹیفکیٹ چھاپ لے کر چپا لیا جائے گا. کون سا اس میں بڑی بات ہے؟ ابھی تو قرآن کی آیتیں غیر مسلم بھی یاد کر رہی ہیں، وہ لوگ بھی لکھ لیتے ہیں، بول دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کو شک کے دائرے میں جو مسلمان ہیں ان کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ کو ان کے یہاں سے کھائیں، لیکن کم از کم غیر مسلم کے دکانوں سے ہر حال میں پرہیز کریں. غیر مسلموں کے دکان سے ہر حال میں پرہیز کریں. یہ نہیں کہ یہ جو نہیں بہت قابل اعتماد ہیں، یہ قابل بھروسہ ہیں. آپ کا اعتماد بہت ہے اور ان کا اعتماد کا کیا حال ہے بتا رہا ہوں. ابھی اب انڈیا نہیں چلایا، یہ ایک غیر مسلم ہے، ہندو لڑکا ہے، اس کو ایک مسلمان نے تربوز لا کر کے دیا، تربوز. اس نے کہا نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا تم گوشت خور لوگ ہو، اس میں لال لال کہیں گوشت میں خون تو نہیں، تربوز میں خون تو نہیں ملاتے تم لوگ. ہم نے کہا یہ غیر مسلم کا ہے، ہندو لڑکا ہے، پھٹا حال ٹلے پھٹے کپڑے سلاتا ہے، اس کو تربوز لا کے دیا تو انکار کر دے گا نہیں کھائیں گے. اس لیے نہیں کھائیں گے کہ جو تربوز لال ہے مجھے شک ہے کہ تم نے اس میں گوشت میں کیا کہتے ہیں گوشت کا خون ملایا ہوا تربوز میں. اس کا یقین آپ پر اتنا ہے اور آپ کا یقین اتنا ہے کہ نہیں نہیں یہ لوگ تو نارمل ہے، نیو مارکیٹ سے لاتے ہیں گوشت، سب وہاں مسلمان لوگ ہی یوں سے لاتے ہوں. اس کی غیرت غلط جگہ بھی اتنا پاورفل ہے، ہماری غیرت صحیح جگہوں میں بھی کچھ نہیں ہے، 0% میں چلا جاتا ہے. اس لیے ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں کھا رہے ہیں اچھے ہوٹلوں میں کھائیے تو ویسی چیزیں کھائیے، اس میں کھانے میں کوئی دقت نہ ہو، وہ ساری چیزیں کھائیے. بڑے ہوٹلوں کی بات آئی تو کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسا ہوٹل ہے جہاں سور کا بھی گوشت بنتا ہے، ہم وہاں جا کر کے ویج کھا سکتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟
نہیں، وہ لوگ برتن دھو لیتے ہیں، وہ لوگ برتن صاف کر لیتے ہیں۔ ہاں تو بھائی ذرا کچھ کیا کہتے ہیں، گھن نام کی بھی چیز ہوتی ہے کہ اندر سے کچھ گھن بھی آنی چاہیے۔ یہ ہوٹل ہے جہاں یہ ساری چیزیں پکائی جاتی ہے، میں یہاں جا کر کے ایک گھٹ پانی نہ پیوں، تم یہاں بول رہے ہو کہ یہاں جا کر ہم سبزی کھا سکتے ہیں، پالک پنیر کھا سکتے ہیں۔ بھائی نہیں کھائے گا تو کیا ہو جائے گا، کسی دوسری جگہ کھا لے، ضروری ہے۔ بہت بھوک لگی ہے، مارکیٹ سے کوئی سیب خرید کر کے کھا لے، کم سے کم تو آرام سے نہیں کھائے گا، اس میں تو ساری چیزیں ان بہت سارے لوگ جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب انسان کا لیول ہائی ہوتا ہے نا تو دماغ اس کا ہائی ہو جاتا ہے۔ ہائی سمجھتے ہیں؟ ایک ہائی کا مطلب ہوتا ہے نشے میں ہونا، بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اس کا، وہ نشے میں ہوتا ہے، پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اسے ہوتا ہے سب پھلتے بات ہے، لیول اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صحیح مسلم میں بعض ایسے برتنوں کے استعمال کی ممانعت ہے جن برتنوں میں پرانے زمانے میں شراب بنایا جاتا ہے۔ تو مجھے وہ روایت یاد نہیں آ رہی، لیکن صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان برتنوں کا استعمال کو بند کرو، کیونکہ ان برتنوں میں پرانے زمانے میں شراب بنائے جاتے تھے۔ تو سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال سے منع کر دیا۔ سب برتن مٹی کے ہوتے تھے، پھینک دیے گئے، کھو دیے گئے، لیکن کچھ برتن ایسے ہوتے تھے پرانے زمانے میں جو کدو ہوتا ہے نا بڑا سائز کا، اس کا اندر کا صاف کر کے اس کو بنایا جاتا تھا، اس میں لوگ چیزیں اسٹور کیا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں اسٹاف بھی اسٹور ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان برتنوں کو بھی پھینک دو، ان تمام چیزوں کا استعمال منع، مت استعمال کرو۔ تو پھر آدمی سوچے کہ جن اسٹیل کے یا لوہے کے برتنوں میں کسی ہوٹل میں سور وغیرہ کا گوشت بنایا جاتا ہو، اسی برتن میں ہم لوگ جا کر کے کسی سے کہہ دیں کوئی پالک بنا دو، پنیر بنا دو، کیا کہتے ہیں چیز لگا دو، برگر بنا دو، اور ہم ان چیزوں کو وہاں کھائیں اور سوچیں کہ نہیں برتن تو صاف ہو گیا تھا، دھو لیا گیا تھا۔ یہ تو کسی بھی صورت میں صحیح اور درست نہیں مانا جا سکتا، کسی بھی صورت میں صحیح اور درست نہیں مانا جا سکتا۔ چند پیسے یا چند اسٹیٹس کے چکر میں اپنی لائف انسان کو برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ جیسے کفار کہا کرتے تھے کہ جو جانور مردہ ہے اس کو اللہ نے ذبح کیا ہے، اور جو جانور تم ذبح کرتے ہو اس میں جو مردہ وہ زیادہ اہمیت والا ہے، اس لیے اسے کھانا چاہیے۔ مسلمان کہتے ہیں ہم اللہ کو مان رہے ہیں لیکن ایسے جانوروں کو نہیں کھاتے ہیں جو مر گئے جبکہ وہ اللہ کے حکم سے مرا۔ اللہ کے رب العالمین نے کہا یہ شیطانی وسوسہ کافروں کے دل میں آیا ہے اور یہ لوگ اسے پھیلا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لیوحون الی اولیائہم، یہ شیطان وسوسہ ہے جو شیطان اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ڈالتے رہتا ہے، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے آ کر بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ مومن کو کیا حکم دیا گیا؟ جس چیز کے سلسلے میں شریعت کا واضح اور کلیئر معاملہ ہو اس جگہ میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حکم سنا کر کے بات ختم کرو، ہے نا؟ اس جگہ میں بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں پہ صرف قرآن کی آیت، اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر کے بات ختم کر دو۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ان مشرکین کی، کافروں کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کر لیے تو ایسی صورت میں آپ بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کی اطاعت دینی امور میں یہ انسان کو مشرک بنا دیتا ہے۔ دینی امور، حلال حرام کا معاملہ، دین کا معاملہ۔ کیوں؟ کسی حرام چیز کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ شریعت نے جس چیز کو حرام کیا اس کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر کیا۔ اسی طرح نواقض اسلام میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام کر دیا، یعنی وہ جانور جو مر گیا، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا سب سے پہلی چیز مردہ جانور کے حرام کے بارے میں نے اس سے پہلے کہا تھا۔ مچھلیوں کو چھوڑ دیں، مچھلی مردہ کھانا حلال ہے۔ اسی طرح سے مردہ کے بارے میں جن چیزوں کا کھانے کی ذکر ہے اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ٹڈی مردہ کھانا حلال ہے۔ انڈیا میں غالباً کوئی نہیں کھاتا ہوگا، عرب ممالک میں ٹڈی کھایا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں مردہ کھانا
حلال ہے، مچھلی اور ٹڈی، اس کے علاوہ کوئی بھی جانور مر گیا ہو اس کا کھانا حلال جائز درست نہیں ہے۔ تو انما حرم علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردہ چیزوں کا حرام کر دیا گیا، والدم خون، ولحم الخنزیر سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جن کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کر دیا گیا ہو یا وقف کر دیا گیا ہو، دونوں اس میں داخل ہیں۔ جو جانور غیر اللہ کے نام پہ وقف کر دیا گیا ہے اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے، اور جن جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں، ذبح کیا گیا ہے، ان جانوروں کا بھی کھانا جائز درجات نہیں ہے۔ اب جو چیز حرام ہے اس کو حلال سمجھنا یہ شرک ہے، اور جو چیز حرام ہے اس کو حرام سمجھنے کے باوجود انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ کیسے؟ یہ بات کو سمجھیں۔ اگر کوئی انسان اس بات کو مانتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے لیکن اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے، مثال کے طور پر آدمی جانتا ہے کہ زنا حرام ہے لیکن وہ زنا کرتا ہے، تو وہ شرک کا مرتکب نہیں ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے نا۔ لیکن کوئی انسان اگر یہ جانتا ہے کہ اسلام نے سود کو حرام کیا ہے پھر بھی وہ اس کو حلال مانتا ہے کہ نہیں، کیا کہتے ہیں، سود کی جو کسی زمانے میں تھی اس زمانے میں وہ الگ تھی، آج تو سود کی کسی میں وہ الگ ہے، لہذا آج کے زمانے کا سود حلال ہے، وہ بادشاہوں کے زمانے کا سود حرام تھا، بینکنگ سیکٹر کا سود حلال ہے۔ جو اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو شرک میں کفر مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ قیامت کے دن سود خور ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو جنات نے خبط میں مبتلا کر دیا، مدہوش ہوں گے، نڈھال۔ یہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، سود بھی ایک طرح کی بزنس ہے، سود بھی ایک طرح کی بزنس ہے۔ یہ آج سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، آپ اگر اس کو کاروبار میں لگائیں گے تو ایسی صورت میں آپ کو 1 سال میں ہو سکتا ہے 2 لاکھ روپے کا منافع ہو۔ اب اس کو بینک میں رکھ دیے ہیں، بینک والا کاروبار کرتا ہے، کاروبار کر کے اس میں سے آپ کو کیا کرتا ہے، آدھی کیا کہتے ہیں پروفٹ جو ہے وہ آپ کو سود کے طور پر دے رہا ہے۔ کہاں اس میں غلط ہے؟ وہ میرا پیسہ استعمال کر رہا ہے، اس کی فیس دے رہا ہے، وہ میرا پیسہ استعمال، آپ نے اپنا گھر کسی کو دیا، آدمی 1 مہینہ گھر میں رہا، رینٹ دیا، حلال ہے؟ کہاں حلال ہے؟ تو آپ سے ہم نے آپ سے پیسہ لیا اور ہم نے پیسہ استعمال کیا اور آپ کو پیسہ دیا، تو یہ کیسے حلال نہیں ہوا؟ آپ کا گھر استعمال کر کے کوئی رینٹ دے سکتا ہے تو پیسے استعمال کر کے کیوں نہیں دے گا؟ یہ تو بزنس ہی کی طرح ہے، سود تو ایک طرح کی بزنس ہے۔ آج یہ دلیل سب سے زیادہ دی جاتی ہے، سب سے زیادہ سود خوری کو حلال کرنے کے لیے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ انما البیع مثل الربا، سود ایک طرح کا کاروبار ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ چیز اگر حرام ہے، اس کے باوجود حرام چیز پہ وہ عمل کرتا ہے، حرام چیز میں پڑتا ہے، تو وہ مشرک نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ حلال ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ نے حرام ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کو معلوم نہ ہو تو پھر بات الگ ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے، اس کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے۔ وہ زمانہ الگ تھا، اس وقت کے حالات الگ تھے، اس وقت کی شریعت میں جو باتیں تھیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس میں یہ تبدیلی آ گئی ہے، اس میں یہ فرق ہو گیا، اس میں ایسا ہوگا ویسا کر کے دنیا بھر کے الگ الگ قسم کے دلائل لا کر گھما پھرا کر کے وہ کیا کر دیتا ہے، حلال کر دیتا ہے۔ اب سوچیے ہندوستان میں ایک مولانا نے کتاب زندگی میں ایک ہی تو لکھا، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ سود حلال ہے۔ زندگی میں ایک کتاب لکھا انہوں نے، اور کتاب کا نام ہی تھا سود حلال ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کہا؟ پرانے زمانے میں جو سود ہوتا تھا وہ جاگیردارانہ سود ہوتا تھا، یعنی بادشاہ کے زمانے میں جو پیسہ ہوتا تھا وہ لے کے پیسہ اپنے گھر میں رکھے رہتے تھے، اور پھر سود کا سسٹم ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں جو چیز ہوتا ہے وہ جس کو دیا جاتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ حلال ہے۔ ابھی مصر سے کچھ دن پہلے اسی طرح کا کچھ دن پہلے کا 2010-11 میں اسی طرح کا فتویٰ آیا مصر سے،
کہ بینکنگ سود حلال ہے، بعد باقی سود حرام ہے. ہم نے بعد باقی والوں کا کیا جرم ہے بھائی؟ بینکنگ سود حلال ہے تو بعد باقی والوں کا کیا جرم ہے؟ تو کوئی آدمی یہ جاننے کے باوجود کہ شریعت نے سود کو حرام کیا ہے، اگر اس کو حلال سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کفر کا مرتکب ہے، وہ کفر کا مرتکب ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو آدمی دوبارہ سود کی طرف اس بات کے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس آدمی کو اس کے رب کے جانب سے نصیحت مل جائے اور وہ فانتہا، وہ رک جائے، فلہ ما سلف، تو زمانہ جاہلیت میں جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ومن عاد، اس کو معلوم ہونے کے باوجود مان نہیں رہا ہے، سود کو حلال سمجھ رہا ہے، اب سود پہ لوٹ رہا ہے، اولئک اصحاب النار، جہنمی ہوگا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہے گا. اور ہمیشہ جہنم میں وہی ہوگا جو کافر اور مشرک ہوگا، باقی لوگ ہمیشہ نہیں رہیں گے. تو اللہ نے کہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس کے مطلب اشارہ اسی طرف ہے کہ وہ کفر کا مرتکب ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر آپ ان کی اطاعت کر لیں. اللہ تعالیٰ نے جس جانور کو اللہ کا نام لیے بنا ذبح کیا گیا اس کو حرام کر دیا ہے، آپ اس کو نہیں مانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں نہیں جی یہ تو حلال ہی ہوگا کیونکہ یہ کافروں کی طرف سے دلائل ہیں، اس کو صحیح سمجھ کر کے آپ بھی مشرک ہو جائیں. شرک صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے سوا دوسروں کے سامنے سجدہ کرے، اللہ کے حق کو کسی اور کو دینا شرک ہے. حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. انسان اگر یہ حلال اور حرام کا اختیار کسی دوسرے انسان کو دے تو مشرک ہو جاتا ہے. یہی بات تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ میں اللہ رب العالمین نے سمجھایا. جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پہلے وہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ ما كنا نعبدهم، ہم تو عبادت نہیں کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے لوگ کسی چیز کو حلال کہتے تو مان لیتے تھے، کہا ہاں. کہا کسی کو حرام کہتے تو مان لیتے تھے، کہا ہاں. کہا دل کا عبادت ہو، یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے. کیوں؟ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے. تم نے اپنے مولویوں اور بزرگوں کو حلال اور حرام کی ذمہ داری دے دی، ان کے کہنے پر تم نے حلال مانا، ان کے کہنے پر تم نے حرام مانا، تو تم نے ان کی عبادت کی. ہمارے یہاں مولوی کے کہنے پر آپ یہ پتہ نہیں کتنا سارا حلال کو حرام کر کے رکھا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اس چیز کو معمولی نہیں سمجھیں. جتنے مولوی حلالہ کا فتویٰ لکھتے ہیں سب کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. جتنے مولوی حلالہ کا فتویٰ لکھتے ہیں جبکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی لعنت و حلالہ کرنے والے پر، کروانے والے پر، لعنت اللہ علی المحلل والمحلل له، جو حلالہ کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو حلالہ کروائے اس کے لیے بھی اللہ کی لعنت. اس کے باوجود کوئی مولوی اگر حلالہ کا فتویٰ لکھتا ہے تو کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اور یہ حدیث آ جانے کے باوجود کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جی یہ حلال چیز ہے، مجبوری میں اس کو کیا جا سکتا ہے، جس طرح مجبوری میں سور کا گوشت حلال ہے ویسے بھی حلال ہے، تو وہ آدمی بھی شرک کا مرتکب کرتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اس کو سمجھے بہت آسان نہیں ہے. صرف نماز عبادت نہیں ہے، ہر وہ حق جو اللہ کا ہے وہ اللہ کو دینا عبادت ہے. بات نہیں سمجھ پائی. صرف نماز روزے عبادت نہیں ہے، ہر وہ حق جو اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کو دینا عبادت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعظیم میں سجدہ نہ کرو. جو آدمی نارمل سجدہ کرتا ہے وہ نماز تھوڑی پڑھتا ہے، لیکن سجدہ جو تعظیم کرتے ہوئے کیا جاتا ہے یہ اللہ کا حق ہے. کسی اور کے سامنے آدمی اگر سجدہ تعظیم ہی کرتا ہے تو شرک کا ارتکاب کرتا ہے. آج کے زمانے میں جتنے بریلوی ہیں وہ سب کو کہتے ہیں ہم تھوڑی نماز پڑھتے ہیں مزار پہ جا کے، ہم محبت سے جھکتے ہیں، تو محبت سے جھکنا ہی اللہ کا حق ہے. تم نے شرک کا ارتکاب کیا قبر پہ جا کر جھکا کے. ہم نے ان کو طرف نہیں مانا، بس ہم تھوڑی ان کو اللہ مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تھوڑا محبت کو ان کے قدم چومنے کے لیے جھک جاتے ہیں، چوکھٹ چومتے ہیں، قبروں کو چومتے ہیں. بھائی اللہ رب العالمین نے چومنے کا حق کس کو دیا ہے؟ صرف حجر اسود کو. آپ جا کے ہر مزار پر چومتے پھریں تو ہر مزار کو اللہ نے چومنے کا حق نہیں دیا نا. اللہ نے صرف حجر اسود چومنے کا حکم دیا، باقی ہر کسی چیز کو چومنے کا تھوڑی حکم دیا. اب آدمی جا کے ہر مزار کو چومتا پھرے اور کہے کہ بھائی کوئی کیا کہتے ہیں محبت میں چوم رہا ہے، اسے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. اب سوچیے ایک آدمی کیا دلیل دے رہا ہے. آپ اپنے بیٹے کو بوسہ لیتے ہیں؟ ہاں لیتے ہیں. تو بولے آپ جب اپنے بیٹے کو بوسہ لے سکتے ہیں تو اس بزرگ کو بھی تو قبر کو بوسہ لے ہی سکتے ہیں. بولا واہ، یہ تو بونسر پہ 6 مارنے جا رہا ہے. اور کیسا ہو بھائی بیٹے کو بوسہ لینا نبی کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو بوسہ دے رہے تھے. ایک آدمی نے آیا کہا آپ بچوں کو بوسہ دیتے؟ کہا ہاں.
تو کہا کہ میں تو کبھی نہیں دیتا. تو اللہ کے رسول نے کہا تیرے دل سے اللہ نے بچوں کے لیے محبت نکال دی تو میں کیا کروں؟ بچوں کو بوسہ لینا یہ نبی کی سنت ہے, نبی کی سنت سے ثابت ہے. قبر کو بوسہ لینا کون سی نبی کی سنت ہے, کون سے صحابہ ثابت ہے؟ اب بچوں کو بوسہ لیتے اس لیے قبر کو بھی بوسہ لیجیے, ہے نا. تو انگریز کے یہاں پہ بچوں کو چھوڑ کر کے لوگ کتوں ہی کو بوسہ لیتے. تو ہر وہ حق جو اللہ کا ہے وہ اللہ کو دینا یہ عبادت ہے. ایسا نہیں ہے کہ روزہ نماز اللہ کے لیے کر لی, بات آ کہ اللہ کے بہت سے حقوق جو ہم نے دوسروں کو دے دیا اس میں تو نہیں کرنا. اتنا آسان نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف انسان کی زندگی میں چونٹی کی رفتار سے بھی دھیرے انداز میں آتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی زندگی اسے کیا داخل ہوا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا مَا تَعْتَدُوهُمْ فَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, اگر تم ان کی اطاعت کرو گے کفار اور مشرکین کی تو آپ بھی کیا ہو جائیں گے؟ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں مشرک کو مردہ اور مومن کو زندہ کہا ہے. انشاءاللہ اس آیت پر اگلے ہفتے گفتگو کریں گے. آیت لمبی ہے, اللہ تعالیٰ تمام کو سمجھ